अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स और मैं हूं वरीशा हसन। खैबर क्रॉनिकल्स की इस नई पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने कलदम टीटीपी को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया। ये ख़तरा इस खित्ते के लिए कितना संगीन है, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार फ़िदा अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का फजल से, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। पहले तो हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। पहले तो ये मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसी की इस रिपोर्ट को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये कोई नई बात है या इस तरह पहले भी हो चुका है? देखिए, अमरीकी इंटेलिजेंस की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रही हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से और फिर ऐसी तंजीमों के हवाले से कि जो इस खित्ते में माजी में भी सरगर्म रही हैं, इस वक्त भी सरगर्म हैं। पाकिस्तान का एक बयानिया है टीटीपी के हवाले से, और टीटीपी आपको पता है कि कालादम भी इसको करार दिया जा चुका है। पाकिस्तान के अंदर इसकी कार्रवाइयाँ हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त ताल्लुकात की नोयत है उसमें बुनियादी जो एक नुक्ता है वो टीटीपी का है। पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी की क़यादत अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। टीटीपी के जंगजू अफ़गानिस्तान में मौजूद होते हैं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है और वहाँ से फिर वो सरहद पार करके अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, फिर यहाँ पे वो कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से आलमी फोरम्स पर भी बात की है, बार बार इस हवाले से शवाहिद भी फराहम किए हैं अफ़गान गवर्नमेंट को। और जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, मुनीर अकरम, वो भी बार बार अपनी रिपोर्ट्स में ये कह चुके हैं कि टीटीपी के जो जंगजू हैं ये मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में। अच्छा। और कुछ नाम भी इन्होंने, पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान को दिए थे कि ये आप पाकिस्तान के हवाले करें। लेकिन रिसेंटली जो एक जो नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान हैं पाकिस्तान के, मोहम्मद सादिक ख़ान, इन्होंने इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी सेमिनार से ख़िताब किया है, बड़ी सख्त बातें की हैं। हालांकि सफारतकार जब होता है, जब डिप्लोमेट होता है, तो वो बड़ा खामोशी से अपना काम कर रहा होता है, बड़ा धीमे लहजे में बात कर रहा होता है, लेकिन उनकी बातें बड़ी सख्त इस हवाले से थी कि उन्होंने कहा कि ये उन बातों को आखिरी वार्निंग भी करार दिया जा रहा है अफ़गान तालिबान के लिए कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है टीटीपी पाकिस्तान के लिए। और हम ये नहीं कहते कि आप टीटीपी को उधर ही मार दें, उनकी क़यादत को, या उनको गिरफ़्तार कर दें, या उनको गिरफ़्तार करके पाकिस्तान के हवाले करें। पाकिस्तान की डिमांड सिर्फ ये है कि आप टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर हमलों से रोकें और ये अफ़गान हुकूमत को कहा जा रहा है। ये जो 18 मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट है, ये अमरीकी इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, इनकी ये रिपोर्ट है। और ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की ये सफारती कामयाबी है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक टीटीपी की अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूदगी के हवाले से था, वही मौक़िफ़ अब अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप देखें, और फिर इसमें टीटीपी का स्टेटमेंट भी आया था कि जी हमारा कोई बैरूनी एजेंडा नहीं है, हम किसी दूसरे मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है, हम अमेरिका के लिए ख़तरा नहीं है, हमारा जो टारगेट है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस हैं। और ज़ाहिर है कि आपको पता है कि जिस तरीके से यहाँ पे होता है, फ़ोर्सेस को भी निशाना बनाया जाता है, उसमें आम शहरी भी निशाना बनते हैं, उसमें शहीद होते हैं, और ये सारा सिलसिला कई सालों से चल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि कोई 5,500 से 6,000 मिलिटेंट्स जो हैं ये अफ़गानिस्तान में हैं और ये इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। इस हवाले से जब अफ़गान हुकूमत से बात होती है, अफ़गानिस्तान में है और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। जी, टीटीपी का मतलब ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान ये कहता है कि टीटीपी की क़यादत वहाँ पे मौजूद है, तो ज़ाहिर है कि फिर वहाँ की मनसूबाबंदी अगर वहाँ पे होती है, और फिर पहले तो ये कहा जाता था ना कि टीटीपी के लोग जो हैं ये अफ़गानिस्तान में हैं, और टीटीपी के अब 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो ज़ाहिर है कि इधर है जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करता है, एक हिस्सा वो है जो अफ़गानिस्तान के अंदर है। और इसमें अब पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि ये सफारती हवाले से ये मसला जो है ये हल किया जाए। इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के दिफाई ताउन के हवाले से भी बात होती है, और इसमें बात की जाती है जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा सदर बने हैं तो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में बार बार अफ़गानिस्तान का जिक्र किया है। बार बार उन्होंने
اس امریکی اسلحے کا ذکر کیا ہے جو امریکہ نے جب یہاں سے انخلا کیا، افغانستان سے وہ چلا گیا، تو اس کا تقریباً 7 سے 8 بلین ڈالر کا جو اسلحہ ہے وہ ادھر وہ چھوڑ گیا۔ وہ اسلحہ اصل میں نیٹو فورسز بھی استعمال کرتی رہیں، امریکہ کی فورسز بھی استعمال کرتی رہیں، اور یہ اسلحہ اصل میں دیا گیا تھا افغان نیشنل آرمی کو، جس میں جہاز بھی، ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں، جس میں فوجی استعمال میں لائی جانے والی گاڑیاں بھی شامل ہیں، جس میں جدید ایسے ہتھیار ہیں جو پاکستان کا موقف ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے بھی ہاتھ لگے ہیں، ملیٹنٹس کے ہاتھ لگے ہیں۔ اس میں جدید دوربینیں ہیں، نائٹ ویژن گاگلز ہیں، اس میں ایسے آلات ہیں کہ رات کے اندھیرے میں بھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پھر جب یہ اسلحہ ملیٹنٹس کے پاس ہوگا، پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اور پاکستانی جو فرنٹ پہ لڑنے والی جو فوج ہے، جب ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ پولیس ہی زیادہ تر نشانہ بندی رہی ہے۔ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پولیس کو بھی ایکوپ کیا جائے، اس حوالے سے جدید اسلحہ ان کو دیا جائے۔ جو امریکی اسلحہ ہے اس حوالے سے پاکستان کی شکایت، اور اس حوالے سے اب امریکی انتظامیہ کی یہ خواہش کی یہ امریکی اسلحہ جو یہ واپس لینا چاہیے۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار باگرام ایئر بیس کا بھی ذکر کیا ہے کہ باگرام ایئر بیس جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل اڈہ تھا، یہ کیسے امریکہ نے چھوڑا۔ یہ جب دوحہ معاہدہ ہوا تھا طالبان اور امریکہ کے بیچ میں قطر میں، تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ صدر تھے، اور جب اس کے بعد جو بائیڈن آئے تو پھر اس دور میں یہ انخلا ہوا، امریکی فوج افغانستان سے نکلی۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کا اعتراض بھی تھا کہ امریکہ کو اس انداز میں افغانستان سے جانا نہیں چاہیے تھا۔ افغانستان میں ایک اڈہ امریکہ کے پاس ہونا چاہیے تھا، جو باگرام ایئر بیس کی شکل۔ اب مختلف افواہیں اس حوالے سے ہیں کہ جی باگرام ایئر بیس کا کنٹرول جو ہے وہ امریکہ نے دوبارہ حاصل کر لیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امریکی اسلحہ کے حوالے سے جی معاہدہ ہونے والا ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ دفاعی جو تعاون ہے امریکہ کا اور پاکستان کا، یہ میرا خیال ہے کہ بڑھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ کچھ صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے، افغانستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو جن کے حوالے سے افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہیں یہ تنظیمیں کہ یہ عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکیں۔ اس میں داعش بھی ہے، اس میں القاعدہ بھی ہے، اس میں کچھ اور ایسی تنظیمیں ہیں کہ کچھ تنظیموں کو جو ہے اس کی وجہ سے چیلنج ہے تاجکستان کو بھی، ازبکستان کو بھی۔ ایک بڑی تنظیم کو بڑا درد سر سمجھتا ہے چین اپنے لیے، جس کے لوگ بھی موجود ہیں افغانستان میں۔ تو افغانستان کے حوالے سے ایک امریکی رپورٹ یہ بھی ہے کہ پورے افغانستان پر افغان طالبان کا کنٹرول نہیں ہے۔ اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جب پہلی دفعہ افغان طالبان برسر اقتدار آئے تھے تو ایک تو 3 ممالک نے، پاکستان نے، سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر حکومت تسلیم کیا تھا۔ اس مرتبہ جب دوسری مرتبہ یہ برسر اقتدار ہیں تو پاکستان سمیت کسی بھی دنیا کے ملک نے افغان طالبان کو بطور حکومت تسلیم نہیں کیا، اور افغان طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول ہے۔ امریکی رپورٹ کی کہتی ہے کہ پورے افغانستان پر طالبان کا کنٹرول نہیں ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ یہاں پر ملیٹنٹ تنظیموں کو پنپنے کا موقع مل رہا ہے، یہاں پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ یا جو مشرقی صوبے ہیں جیسے آپ نورستان، پکتیا، خوست، اس حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں، ننگرہار، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ صوبے ہیں جو پاکستان کے بہت قریب ہیں۔ تو اس حوالے سے جو پاکستان کے کنسرنز ہیں وہ بار بار افغان حکومت کو بھی بتائے جاتے رہے ہیں۔ پہلے پاکستان یہ کہتا تھا کہ صرف ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پہ ہیں اور یہ حملہ آور ہوتے ہیں پاکستان کے اندر۔ پھر کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں پھر پتہ چلا کہ جی جو حملہ آور تھے ان میں افغان نیشنلز بھی تھے۔ بنو کینٹ کا جو حملہ تھا اس میں بتایا گیا کہ 5 یا 6 جو 16 میں سے جو 5 یا 6 حملہ آور تھے ان کا تعلق افغانستان سے تھا۔ جعفر ایکسپریس کا جو ایک ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا ٹرین کا بلوچستان میں، اس میں بھی بتایا گیا کہ جو حملہ آور تھے وہ اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے بذریعہ سیٹلائٹ فونز، وہ بھی ان کے ہینڈلرز افغانستان میں تھے۔ یہ پاکستان کا ایک موقف رہا ہے۔ کبھی بھی پاکستان نے اس سے پہلے براہ راست افغان طالبان کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا تھا کہ جی آپ ان حملوں میں ملوث ہیں۔ ہاں، منیر اکرم نے اور پھر جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں، افغان طالبان ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اب یہ سرپرستی اور پشت پناہی کے جو الفاظ ہیں یہ براہ راست اب الزام ہے افغان طالبان کے اوپر۔ اور پھر
اس طرح کے سخت الفاظ کے بعد افغان طالبان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہ معاملہ پاکستان نے بڑا سنجیدہ لیا ہے. اور پھر اس سارے ایپیسوڈ کے اس میں آپ دیکھیں کہ نومبر میں 2023 میں جب انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم تھے تو اس وقت ایک ڈرائیو شروع کی گئی افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے. کوئی 8,70,000 بھیجے گئے اس وقت سے لے کر اب تک, اور اب ایک دوسری لہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے افغان مہاجرین جو ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. جی اچھا, رپورٹ میں ٹی ٹی پی کو سر ایک گلوبل تھریٹ کہا گیا ہے, تو آپ کے خیال میں اس تھریٹ کی سیویریٹی کیا ہے, اور کیا یہ صرف پاکستان کے لیے ہے یا نہیں ریجنل اور انٹرنیشنل امپلیکیشنز بھی ہیں؟ دیکھیں, جب کسی بھی تنظیم کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے, تو ظاہر ہے کہ اب اس عالم کے اندر تو سارے ممالک شامل ہیں. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی پاکستان کے لیے خطرہ ہے, اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی اب اس میں اگر داعش خراسان کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں زیادہ تر لوگ وہ تاجکستان کے بھی ہیں. ماسکو میں جو ایک کانسرٹ ہال پہ حملہ ہوا وہ بھی داعش خراسان کا کیا دھرا تھا, اور اس میں بھی تاجک جو باشندے تھے وہ ملوث پائے گئے. اسی طرح داعش خراسان جو ہے ایک تنظیم ایسی ہے کہ جو افغان حکومت کے لیے بھی درد سر ہے, طالبان کے لیے, اور پاکستان کے لیے بھی درد سر ہے. پاکستان میں بھی داعش خراسان کی سرگرمیاں ہیں اور افغانستان کے اندر بھی ہے. تو یہ ایک نقطہ اس تنظیم کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان مل کر کم از کم اس حوالے سے ایک پیج پر آ جائیں, اور پھر یہ مل کر داعش خراسان کے خلاف لڑنے کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائیں. اب جہاں تک ٹی ٹی پی کی بات ہے تو ٹی ٹی پی یہ نہیں کہا گیا کہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ اس وقت اس مضبوط پوزیشن میں ہے کہ یہ عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. جس طریقے سے اس کی افرادی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے, جس طریقے سے اس کے پاس جدید ہتھیار اس کے ہاتھ لگے ہیں, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا تیزی کے ساتھ یہ پھیلتی ہوئی تنظیم ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو اس لیے زیادہ تر منع نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ تو جب یہ مشترکہ طور پر جدوجہد کرتے رہے, جب 20 سال امریکہ افغانستان کے اندر موجود تھا, تو اب یہ ان کے ایسے رشتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا, افغان طالبان کو اور پاکستانی طالبان کو. اگر افغان طالبان کوئی سختی کریں گے ٹی ٹی پی کے خلاف تو پھر ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں یہ داعش خراسان میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. یہ خدشات موجود ہیں. اچھا, اور اب اس حوالے سے یہ کہنا کہ جی کتنا اس میں شدت ہے, کس حد تک یہ عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے, تو ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی کی کارروائیاں ہم افغانستان کے آس پڑوس میں جو دوسرے ممالک ہیں اس میں نہیں دیکھ رہے. چین میں نہیں ہے, ازبکستان میں نہیں ہے, تاجکستان میں نہیں ہے, ترکمانستان میں نہیں ہے, ایران میں نہیں ہے. صرف اور اس کی جو کارروائیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں. ٹی ٹی پی اس میں جو پی ہے یہ پاکستان ہے لفظ جو, تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی بنیاد بھی پاکستان کے اندر پڑی تھی, اور ان کا ایک اسٹیٹمنٹ واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. ٹھیک سر, یہ پاکستان نے اس معاملے میں کچھ کیا اس رپورٹ کے معاملے میں, یعنی وہ کچھ ایسا کرے کہ جو اس تھریٹ کو ریڈیوس ہو جائے؟ دیکھیں, یہ تو رپورٹ ہے نا, یہ تو رپورٹ تو اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ دنیا کو بتایا جائے اور اپنی حکومتوں کو, اپنی ریاستوں کو بتایا جائے. جس طرح پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کرتی ہیں, ان کی رپورٹس ہوتی ہیں, کچھ رپورٹس منظر عام پر آتی ہیں, کچھ رپورٹس منظر عام پر نہیں آتی. تو یہ جو رپورٹ ہے یہ صرف ایک ایجنسی کی رپورٹ نہیں ہے, یہ 18 مختلف ایجنسیوں کی رپورٹ ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کچھ شواہد کی بنیاد پر یہ رپورٹ مرتب کی گئی ہوگی. تو یہ رپورٹ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہے وہی موقف اپنایا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر. اور جو لوگ کہتے تھے کہ جی اب ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی نظر میں پاکستان کی اہمیت نہیں ہے, اور اس خطے میں اگر امریکہ کی نظر میں کسی ملک کی زیادہ اہمیت ہے تو وہ ہندوستان ہے, تو اب وہ رائے بدل رہی ہے. کیونکہ چین کے تناظر میں اب اگر اس خطے پر نظر رکھے ہوئے ہے امریکہ, تو وہ ظاہر ہے کہ چین کے ساتھ اس کی ایک سرد جنگ چل رہی ہے, ایک اقتصادی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. میں نے جو باگرام ایئر بیس کی بات کی ہے, باگرام ایئر بیس ایک انتہائی اہمیت کا حامل اڈہ ہے, اور اس اڈے سے امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ نظر رکھے ایران کے اوپر بھی, چین کے اوپر بھی, اور پاکستان کے اوپر بھی. تو اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو براہ راست کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اب ناممکن ہے کہ دوبارہ افغانستان آئے, یہ ناممکن ہے کہ وہ باگرام ایئر بیس کا کنٹرول حاصل کر لے, یہ ناممکن ہے کہ وہ امریکی اپنا اسلحہ جو ہے وہ واپس لے سکے.
تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آس پڑوس کے جو ممالک ہیں ان کی مدد بھی چاہیے، اور اس میں پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے. بالکل. اور پاکستان کو یہ جو طاقت کا توازن ہے، ایک طرف چین ہے، دوسری طرف امریکہ ہے، اس توازن کو بھی برقرار رکھنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اپنے بھی اندرونی مسائل. اب جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارا ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے اس میں بڑی رکاوٹ امریکہ ہے. ٹھیک ہے، امریکہ جب تک نہیں چاہے گا ہمارا یہ گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل نہیں ہو سکے گا. دوسری طرف ہم جب سی پیک منصوبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں جو اینٹی سی پیک قوتیں ہیں ان میں سر فہرست مانا جاتا ہے 2 قوتوں کو، امریکہ اور ہندوستان. تو پھر ظاہر ہے کہ پراکسیز بھی ہوتی ہیں، مختلف جو ممالک کی جو سپورٹ جن تنظیموں کو حاصل ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بھی ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، مختلف تنظیموں کی شکل میں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے سر؟ پچھلی حکومت میں تو یہ معاملہ جو تھا وہ بات چیت سے ختم ہو چکا تھا، تو ایسے انکشاف آ رہے ہیں کہ یہ امریکہ حملہ کرے گا افغانستان پر یا نہیں؟ تو سب سے زیادہ چونکہ ہمارا ملک قرضے میں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ادھر حملہ کریں گے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں، حملے کی تو کوئی بات نہیں ہے، حملے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور جن مذاکرات کی طرف آپ کا اشارہ ہے، یہ شاید آپ دوحہ معاہدے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یا ان مذاکرات کی بات کر رہی ہیں جب عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ معاملہ نہیں حل ہوا تھا، وہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. اگر اس حوالے سے کوئی تاثر ہے کہ اس دور میں کوئی معاہدہ ہوا تھا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. سخت شرائط تھیں دونوں طرف سے، سخت شرائط تھی. ایک شرط تو ریاست پاکستان کی یہ تھی کہ آپ اسلحہ پھینک کے، ہتھیار پھینک کے آپ آئین پاکستان کی پاسداری کریں اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر آپ ایک پرامن شہری کی طرح رہنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں تھا. یہ آئین پاکستان کی پاسداری والی بات انہوں نے ماننی نہیں تھی، ہتھیار رکھنے والی بات انہوں نے ماننی نہیں تھی. دوسری طرف سے شرط یہ تھی کہ جو یہ فاٹا مرجر ہوا ہے، یہ جو قبائلی ضلع علاقے یہ خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے ہیں، اس فیصلے کو آپ ریورس کر دیں. یعنی ان کو ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے تھا تاکہ ان کی اپنی عملداری ہو. آپ کو پتہ ہے فاٹا جب تھا تو وہ وفاق کے زیر انتظام تھا، اور سارا اس کا انتظامی معاملہ جو تھا وہ وفاق کے پاس تھا. اب یہ چونکہ خیبر پختونخوا کے پاس آ گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا پر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور خیبر پختونخوا پر ایک تو رقبے کے حوالے سے، ایک قبائلی عوام کی آبادی کے حوالے سے، ایک انتظامی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ بوجھ پڑا ہے خیبر پختونخوا کے اوپر. ہمارا کوئی 1200 کلومیٹر کا جو سرحد ہے یہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہے خیبر پختونخوا کی. ٹوٹل جو 2650 کلومیٹر سرحد ہے پاکستانی، اس میں 1200 کلومیٹر ہماری خیبر پختونخوا تو اب براہ راست ٹچ ہو گیا نا افغانستان کے ساتھ. پہلے تو بیچ میں یہ قبائلی پٹی ہوا کرتی تھی. یہ جو قبائلی پٹی ہے یہ ٹی ٹی پی چاہتی تھی کہ یہ اس کے کنٹرول میں آ جائے. وہ معاہدہ نہیں ہوا. اس حوالے سے پھر طرح طرح کی باتیں بھی ہوئیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی کوئی 40,000 ملیٹنٹس جو ہیں یہ پاکستان آئے. یہ بھی مبالغہ ہے. کس نے گنے ہیں کہ جی 40,000 ملیٹنٹس جو ہیں یہ پاکستان آئے ہیں؟ یہ اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری سیاسی بھی بن جاتی ہیں، ان کو سیاست کی نظر بھی کیا جاتا ہے. وہ معاہدہ نہیں ہوا تھا. اس میں ایک مخصوص مدت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے سیز فائر ہوا تھا. وہ سیز فائر پھر ٹوٹا، اور اس کے بعد پھر شدت پسندی کی، دہشت گردی کی ہم یہ دوسری لہر دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک جاری ہے. جی سر، ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ وفد جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ دورے مسئلے سے ریلیٹڈ ہیں، اس مسئلے سے ریلیٹڈ ہیں، یا اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اسی مسئلے سے ریلیٹڈ ہے؟ نہیں، اس مسئلے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب امریکہ جیسے ملک کے وفود جب پاکستان آتے ہیں تو اس میں طرح طرح کی شاخیں بھی نکالی جاتی ہیں. ایک بطور خاص جو ایک وفد آیا ہے وہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کے لیے آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سائڈ لائنز پہ اس کی ملاقاتیں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. دوسرا وفد جو ہے وہ 10 سے 15 اپریل تک جو ہے یہ آئے گا، دوسرا وفد. اور دوسرا وفد جو ہے یہ امریکی جو کانگریس ہے اس کے اراکین پر مشتمل ہے. ٹھیک. اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو وفد ہے یہ ملاقاتیں کرے گا. اس کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوگی، اس کی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوگی، اس کی سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. اور ان ملاقاتوں میں معیشت پر، تجارت پر، جو دفاعی تعاون ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، اور جو یہاں پہ سرمایہ کاری کے مواقع ہیں، کاروبار کے مواقع ہیں. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے کہ
بہت سی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں. یہاں پہ معدنیات ہیں, یہاں پہ ایسے خزانے ہیں کہ جن کو بروئے کار لانا چاہیے. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس حوالے سے یہ وفد جو ہے یہ ملاقاتیں کرے گا. کرتارپور جو راہداری ہے اس کا بھی دورہ کرے گا یہ وفد. آزاد کشمیر بھی جائے گا. جو صورتحال اس وقت ہے وہ سارے معاملات دیکھے گا. جو لائن آف کنٹرول کے معاملات ہیں, جو انڈیا کے ساتھ ہمارے کشمیر کے معاملے پر چیزیں ہیں, وہ ساری چیزیں بھی یہ وفد دیکھے گا. اس گروپ کی جانب سے جس کا دورہ ہے 10 سے 15 اپریل تک, واضح کیا گیا ہے کہ ہم نے کسی سیاسی قیدی سے ملاقات نہیں کرنی, ہم نے کسی جیل کا وزٹ نہیں کرنا, کوئی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, سمجھ گئی. اغوان سر, اب یہ بھی بتائیے کہ افغان طالبان سے پاکستان کا کیا مطالبہ ہے اور کیا وہ عمل کر رہے ہیں, یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان TTP کو کنٹرول کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, اس پر میں بات کر بھی چکا ہوں. اور مطالبات جو ظاہر ہے کہ وہ تو پاکستان کا ایک ہی ہے کہ آپ روکیں, آپ TTP کو روکیں. میں نے محمد صادق خان کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ آپ TTP کے لوگوں کو ادھر مار دیں. پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ آپ TTP کے لوگوں کو ادھر گرفتار کر دیں اور گرفتار کر کے ان کو پاکستان کے حوالے کر دیں. پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ TTP کے لوگوں کو روکیں, وہ سرحد نہ پار کریں. ان کو آپ جیسے بھی رکھتے ہیں اس طرف افغانستان کے اندر, جس طریقے سے بھی آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کریں, لیکن وہ پاکستان کے اندر آ کے حملے نہ کریں. تو اس حوالے سے بار بار افغانستان کی حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے. بار بار ہم نے جیسے یہ محمد صادق خان کا دوسرا دورہ تھا کابل کا, اس میں انہوں نے یہی باتیں رکھی ہیں. اور جو سیکیورٹی سیمینار اسلام آباد میں ہوا ہے, انہوں نے بڑا کھل کے, لہجہ ان کا دھیما ہے لیکن بڑا سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مطالبہ پاکستان کا نہیں مانا جائے گا تو کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی معاہدہ نہیں ہوگا افغانستان کے ساتھ, کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. اس میں بہت سارے اشارے ہیں. افغانستان کے ساتھ صرف ہمارا یہ معاملہ تو نہیں ہے, صرف یہ تو نہیں ہے کہ افغانستان کے ہمارے ساتھ سرحد شریک ہے. ہماری آپس کی تجارت ہے, آمد و رفت ہے. پاکستانی وہاں جاتے ہیں, افغان شہری یہاں پہ آتے ہیں تعلیم کے سلسلے میں, روزگار کے سلسلے میں, علاج کے سلسلے میں. سب سے بڑی بات ہمسایہ ملک ہے ہمارا. جی بالکل. اچھا سر, پہلے آخر میں آپ کی رائے جان لیتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سب کا کیا سولوشن ہے؟ کیا کوئی ڈپلومیٹک اپروچ ہے یا نہیں کوئی اور طریقہ ہے اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میرے نظر میں تو صرف اس کا ایک حل ہے جی, کہ پاکستان سے, پورے پاکستان سے, صرف یہ نہیں کہ خیبر پختونخوا سے, پورے پاکستان سے علماء کرام کا, سیاسی جماعتوں کا, جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا, قبائلی جو ماہرین ہیں ان کا, مختلف شعبوں کے ماہرین کا ایک وفد جائے اور وہ کابل نہ جائے, وہ سیدھا قندھار جائے. اچھا. اور قندھار میں جہاں شیخ ہبت اللہ جو سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے, ان کے دفتر کے سامنے دھرنا دیں, ان سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ ایک فرمان جاری کریں کہ TTP پاکستان کے اندر حملے نہ کریں. ان کا مختلف فرمان جاری ہوتے ہیں, مختلف ان کے احکامات جاری ہوتے ہیں افغانستان کے اندر کے معاملات کے حوالے سے. کیا وہ اگر خود کو امیر المومنین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ پاکستانی لوگ بھی مسلمان ہیں. جی بالکل. اگر مسلمان یہاں پہ خودکش حملوں میں, بم دھماکوں میں شہید ہوتے ہیں تو کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی سنجیدہ بات کریں, کوئی فرمان جاری کریں؟ میرا خیال ہے وہ اگر ملاقات کرتے ہیں یا نہیں ملاقات کرتے, یہ وفد وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ جائے. افغانستان میں دھرنے کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ تصور بھی وہاں سے اس کا آغاز ہو جائے گا, یہاں سے وفد جائے گا اور ایک فرمان جو ہے یہ سلسلہ روک سکتا ہے. کابل میں کوئی حل نہیں ہے. کابل میں جو لوگ, جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے بشمول وہاں کے وزیر اعظم کے, وہاں کے وزیر خارجہ کے, وہاں کے جو بھی وزراء ہیں, ان کے پاس اختیار سارا قندھار میں ہے. عملاً جو اس وقت افغانستان کا دارالحکومت ہے وہ کابل نہیں ہے, عملاً دارالحکومت جو ہے وہ قندھار ہے. تو میری نظر میں تو یہ حل ہے. اب کسی کو یہ حل اچھا لگے یا برا لگے, میری نظر نہیں سر, فدا عدیل صاحب آپ کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. یہیں پر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. یہاں پر ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن پہ اظہار کیجیے. یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے. شکریہ.